तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे वो वहां से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेजबानी करेंगे। कल परसों इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। आज पाकिस्तान उस सूरत हाल में है कि एक बार फिर दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये तय कर चुके हैं कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन का रिट कायम करेंगे। जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर फिर सर उठाने लगे हैं और दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है और उन्हें कुचलने के लिए भरपूर तैयारी भी कर ली है। मगर हुक्मरान दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की बजाय आपस में दस्तो गिरेबां हैं। भरपूर सियासत की जा रही है, मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने दहशत गर्दों को इम्पोर्ट किया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को भत्ता और पैसा देती है। कलअदम TTP के मामले पर पाक अफगान ताल्लुकात में भी वाज़े तनाव देखने में आ रहा है। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि दहशत गर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, सरहद पार से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। अलबत्ता अमेरिका ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और वाज़े क्या है कि दहशत गर्दी के खिलाफ अपना दिफा करना पाकिस्तान का हक है। मगर आज कलअदम TTP ने पीपल्स पार्टी और PMLN को खुली धमकी दी है कि अगर दोनों जमातें अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, फौज की गुलामी करती रही, तो फिर उनके सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल ये होगा कि कलअदम TTP की खुली धमकियां हुक्मरान दहशत गर्दों के खिलाफ कब मुत्तहिद होंगे। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मौजूद हैं आज अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नवीद हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि दहशत गर्दों की जानिब से जिस तरह से खुली धमकी दी जा रही है, कलअदम TTP के मामले पर एक वाज़े तौर पर पाक अफगान ताल्लुकात में भी तनाव देखने में नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है भारत इसको हवा दे रहा है, लेकिन इस इंतहाई अहम मामले पर सियासतदानों को चाहिए कि वो मुत्तहिद हो जाएं। वो मुत्तहिद होने की बजाय दस्तों गिरेबां हैं। तो इस सारी सिचुएशन में नवीद हुसैन साहब, दहशत गर्दों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए दुआ, सबसे पहले जैसे आपने अपनी तमहीद में जिक्र किया कि इस वक्त बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जबकि दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखें अभी रिसेंटली जो है वो कलअदम TTP में 2-3 जो है नए दहशतगर्द ग्रोहों ने जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। तो ऐसे वक्त पे जबकि दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और जो है एक टेरर रिसर्च की कैफियत मुल्क में पाई जा रही है, उस वक्त पे हमारे जो सियासतदान हैं वो बायमी निफाक का शिकार हैं, वो उनमें यूनिटी नजर नहीं आ रही। हमने देखा था कि 2014 में जब APS अटैक हुआ था, उसके बाद जो है एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हुआ था और 2015 में हमने देखा कि जो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बना और उसके तहत नजर ये आ रहा था कि कौम मुत्तहिद हो गई है, कौम इकट्ठी हो गई है और अब दहशतगर्दी का जो है वो कला कमा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही दहशतगर्दी के वाकयात में कमी हुई तो हमारा वो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो कहीं बैक बर्नर में चला गया, वो कहीं जो है वो फाइलों तक महदूद होकर रह गया और हमारी तरजीहात जो है वो अफगानिस्तान में अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के हसूल के लिए हमारी तरजीहात वहाँ पे मुंतकिल हो गई और शायद हमारे पॉलिसी साजों ने, हमारे जो सिक्योरिटी के करता धरता थे, उन्होंने शायद ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि अफगानिस्तान में तालिबान जब आएंगे तो जो एक TTP जो कि ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बॉर्डर के उस पार चली गई थी और वहां पे उन्होंने अपनी महफूज पनाहगाहें बना ली थी, जो इससे पहले जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी उनके साथ बारहा पाकिस्तान ने ये इशू उठाया था। तो हमारी शायद ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था कि तालिबान जब आएंगे
तो ये टीटीपी का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। शायद यहीं पे हमारी पॉलिसी यहीं पे गलत थी कि तालिबान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो टीटीपी जिसके साथ उसके तंजीमी और नजरियाती रवाबित हैं वो किस तरह से टीटीपी के खिलाफ जो है वो एक्शन करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को और केपी की गवर्नमेंट को जो है उसको मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब बात नहीं है। अगर आप देख लें सिर्फ अगस्त के महीने तक, यानी जनवरी से लेके अगस्त के महीने तक जो है वो तकरीबन कोई 8 सुसाइड अटैक समेत कोई 218 हमले हुए हैं केपी पुलिस के ऊपर, जिसमें तकरीबन 122 पुलिस एहलकार शहीद हुए और तकरीबन 128 जख्मी हुए। अच्छा, अब सीटीडी जो है ये तो हमारी मिलिट्री का ये एक पॉलिसी थी कि आपने टेक ओवर करना है, फिर आप टू फाइट एंड टू ट्रांसफर, टू होल्ड एंड टू ट्रांसफर के नतीजे में जब अब सीटीडी के पास आई, अब यहाँ पे देखें केपी सीटीडी का बजट उठा के अगर देख लें तो वो पंजाब जहां पे सिर्फ 2 अटैक हुए थे 2022 के इसी दौरान, वहां पे सीटीडी का बजट देखें और केपी में सीटीडी का बजट देखें। अब वो जो सीटीडी का बजट है उसमें भी आप देख लें तो 94% जो है वो तो तनख्वाहों में चला जाता है और उसमें से सिर्फ 6% या 5% जो है वो ऑपरेशनल उसमें आता है। तो हमारी तरजीहात जो है बदल गई थी। मिनहासुल कौम हमें अपनी स्ट्रैटेजी को उसको मुरद इल्जाम ठहराना चाहिए। हमें एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी की बजाय हमें बैठ के दोबारा सोचना चाहिए कि कहाँ हमसे गलती हुई और किस तरह उसको रेक्टिफाई किया जाए। आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि हमारी तरजीहात बदल गई, हमें मिलकर बैठकर ये सोचना चाहिए कहाँ हमसे गलती हुई और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आमिर साहब, तरजीहात बदल गई, नवीद हुसैन साहब कह रहे हैं, जाहिर है यूनिटी नहीं है हमारे सियासतदानों में। अब जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं केपी में भत्ता दिया जाता है, पैसा, अब ये जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त सबको मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आ रहा। तो ये फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी दहशतगर्दों से निपटने के लिए, क्योंकि वो तो खुली धमकियों पर उतर आए हैं। देखिए, जब आपने उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई और फैसला किया कि इनसे बातचीत की जाएगी और फिर कहा गया कि ये 50-60 हज़ार या 30-35 हज़ार ख़ानदानों के लोग हैं टोटल, कि ज़ाहिर है इनको पाकिस्तान वापस लाना है जो इस वक्त वहाँ अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और तालिबान से भी बातचीत हुई, उसमें रास्ते भी बनाए गए। जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त पहले DGI थे, फिर वो पेशावर के कोर कमांडर थे, वो बातचीत करते रहे। आजकल जो बैरिस्टर सैफ तर्जुमान है केपी गवर्नमेंट के, वो बयानात देते हैं और उन सब के तर्जुमान सबसे बड़े इमरान खान हैं, जो आज भी यही कहते हैं कि बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आप बातचीत करना चाहते हैं तो सबको एतमाद मिले कि बातचीत कर लें। उस वक्त भी जब ये बातचीत शुरू की गई थी तो उस पर एतराज़ आया था कि इन लोगों से बातचीत मत करें, ख़ास तौर पर जब तक ये हथियार फेंकने का, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हुए रहने का इकरार नहीं करते। लेकिन फिर हमने देखा कि सवात के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स आए, उन्होंने हमारे लोगों को यरगमाल भी बनाया, फिर उनको छुड़ाया गया और वो कार्रवाई, बातचीत हुई, फिर मुज़ाकरात हुए, अमन के लिए कुछ अरसा पुरअमन रहने का मुआहदा हुआ कि जी अब हम बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर ये गुजरता गया वक्त और आज सिचुएशन ये आई है कि पंजाब में भी कल ISI के एक बड़े मायानाद अफसर को शहीद कर दिया गया, उनके साथ दूसरे भी थे और उनको अभी हमने अवार्ड भी दिया था पिछले साल कि लोग कुर्बानी देते हैं, मुल्क के लिए लड़ते हैं। और फिर जो बात नवीद साहब कह रहे हैं कि वो जितना भी कुछ करना है आपको, तो फिर हमें ये क्यों कहा गया कि जी बखिए उधेड़ दिए गए उनके। तो अब जवाब उन सब से लेना चाहिए पहले कि आपने क्या झूठा प्रोपेगेंडा किया था, या ये ताज़ा कोई नए लोग आए हैं। ये तो वही लोग हैं ना जिनके बारे में कहा गया था कि ख़त्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं है, कला कमा कर दिया गया है, बखिए उधेड़ दिए, बलोचिस्तान में कोई नहीं रहा और सब जगह पे इंसर्जेंसी ने सर उठा लिया है। तो इसकी वजाहत तो जाहिर है कि वो लोग वो दें, या आज जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है, जब जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उन्होंने उसके अंदर बिल्कुल ठीक जो ऐलानात किए हैं उसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्यों किए हैं, बिल्कुल हमें ट्रस्ट भी है और आप करके भी दिखाएं। लेकिन जहां गलतियां हैं, अगर हम अपनी गलतियों पे पर्दा डाले रखेंगे तो फिर ये सवालात उठेंगे। अगर हम गलतियों से सबक लेंगे, जिनकी जो सजाएं बनती हैं, आप उनका ऐलान नहीं करें लेकिन आप बता सकते हैं कि जी एक्शन लिया गया है, कुछ काम किया गया है, कि कहां पे गलती हुई। जनरल जब कियानी थे तो उन्होंने कहा कि हमने 40 साल जो बोया हम उसको अब काटने जा रहे हैं। जनरल बाजवा जाते हुए कह रहे हैं कि हमने जो गलतियां की हम ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक होता हुआ
دکھائی اس لیے نہیں دے رہا کہ سب لوگوں کو, سب سٹیک ہولڈرز کو پھر آپ سامنے نہیں لے کے آتے, ان سے بات نہیں کرتے. آج بھی اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے پہلے بات کر لیں, دوسروں کے ساتھ آپ پھر نمٹ لیں, کیونکہ جب تک اپنے صحیح نہیں ہوں گے اپنے گھر میں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح. تو ایاز صاحب, اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے گھر میں یہ جو عامر صاحب جس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی میں تو فیصلہ کر لیا گیا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی, تو جب آپس میں دست و گریباں ہوں گے تو پھر کیا کس طرح سے واضح اسٹریٹجی دی جائے گی دہشت گردوں کے خلاف؟ دیکھیں نا, قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, دو جو متاثرہ صوبے ہیں ان کے چیف منسٹرز نہیں ہوتے اس میں, تو آپ اس سے زیادہ کیا توقع کر سکتی ہیں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مجھے نوید صاحب کے اس بات پہ بھی اعتراض ہے من حیث القوم. نوید صاحب, قوم آپ سمجھتے ہیں یہ قوم ہے؟ اگر یہ قوم ہوتی تو بہت ڈیفرنٹ ہوتی. یہ قوم نہیں ہے, یہ ایک ہجوم ہے. یہ جس طرف ان کو ہانکتے ہیں یہ چل پڑتے ہیں. اور سب سے بڑا ایشو جو ہمارا ہے, شارٹ ٹرم پالیسیز. لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنتی. شخصیات کے بدلنے سے پالیسیز بدل جاتی ہیں. اس سے بڑا اور دکھ کیا ہو سکتا ہے کسی قوم کے لیے؟ مذاکرات بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن مذاکرات کس سے کیے جاتے ہیں؟ مذاکرات آپ افغان طالبان سے تو کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس ایک ملک ہے, لیکن آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ امریکی ایک طرف تو آپ کی حمایت کر رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے, جو فیصلے کر رہا ہے پاکستان اس کو رائٹ ہے, لیکن وہ جو وہاں سے سرحد پار سے وہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اس پہ وہ کہتے ہیں ہم جائزہ لے رہے ہیں. امریکہ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا, اتنے معصوم قوم ہے وہ, اتنے معصوم ان کے حکمران ہیں کہ وہ وہاں کیا ہو رہا ہے انہیں کخ پتہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے بیان بھی دینا ہے, اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. بنیادی طور پہ وہ بات عامر بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ ہمیں تو یہ بتایا ہی یہ گیا تھا کہ یہ تو سب ختم ہو چکے ہیں, یہ تو کہیں ان کا وجود ہی نہیں رہا, وہ چند وہاں رہ گئے ہوئے ہیں افغانستان میں, تو کوئی ایشو نہیں ہے. چونکہ ہمارے افغان طالبان آ رہے ہیں, ہم ان دنوں یہ سن رہے تھے نا کہ وہ چونکہ آ رہے ہیں اور وہ جیسے آئیں گے بس ہم, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو ہے. اس میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی, ایک اے این پی, اس کے بعد پیپلز پارٹی, بلاول کو آپ تھرو آؤٹ بلاول کے آپ بیانات دیکھ لیں دہشت گردی کے حوالے سے, اس میں آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آتا, وہ کلیئرٹی سے بیان آتا ہے جب بھی آتا ہے. یہ باقی جشن منا رہے ہوتے ہیں افغان طالبان کے آنے پہ, جس نے جشن منایا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے سارا. آج اب جو مرضی کہتے رہے, بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ ملکی اور قومی مفاد میں فیصلے نہیں کرتے, آپ کو لگتا ہے کہ یار چلو اب ان کو گھسا لو, انہوں نے ہمیں کون سا کچھ کہنا ہے, یہی سوچ کے واپس لے آئے ہوں گے نا کہ بس ہم نے تو ان کی کمر توڑ دی بھی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ کمر تو ہماری ٹوٹ چکی ہے, وہ تو اسی طرح توانا ہوتے ہیں, جب چاہتے ہیں پھر حملے کر دیتے ہیں. ابھی یہ جو خانیوال میں واقعہ ہوا ہے, یہ مطلب بہت آسان ہے, مطلب آرام سے جی کوئی اس کو کیئر ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں, اور ہم ابھی تک پالیسی بنا رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم ابھی تک فیصلے کر رہے ہیں, ان پہ عمل درآمد کب ہوگا مجھے نہیں پتا. یہ شخصیات آتی ہیں, یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں جو شخصیات کے آنے جانے سے جن کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر قوم ہوتی ہے نا تو قوم فیصلہ ایک دفعہ کرتی ہے, بار بار نہیں کرتی. سری لنکا نے ختم کی نا دہشت گردی, ہو گئی نا, آپ نے اس طرح سے کی نہیں. آپ کیونکہ آپ پھر وہ گڈ بیڈ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ہمیشہ, کسی کے لیے گڈ ہوتے ہیں کسی کے لیے بیڈ ہوتے ہیں, اور پھر بھگتتے رہتے ہیں. اور بھگتنا بیسیکلی مجھے اور آپ کو پڑتا ہے, بالکل ہمارے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. پہلے بھی جب اس طرح کے بہت زیادہ حملے ہوتے تھے تو ایک خوف کا سما ہوتا تھا, بچے بڑے سب, ایک مطلب آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو کوئی بلاسٹ ہو جائے گا, یہ دور بھی تھا. فیصل صاحب, اب ظاہر ہے جو غلطیاں ہوئیں, یا جس طرح سے ایاز صاحب اور عامر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ ان کا کلا کما کر دیا گیا, لیکن سچویشن اب ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب کوئی لانگ ٹرم کی پالیسی بنا لی جائے گی, کوئی کلیئر واضح پالیسی مرتب ہوگی, اور جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ فیصلے کرنا تو بہت آسان ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب فیصلوں کے بعد اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل درآمد کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ترجیحات بدل گئیں
تو ہماری ترجیحات ہیں کیا جو بدل جائیں گی؟ انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہم تو روز کی بنیاد پہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، روز کی بنیاد پہ ان ترجیحات کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ پالیسی بننے کی بات ہو رہی ہے یا ترجیحات کا تعین کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دہشت گردی کیا 24 گھنٹے پہلے شروع ہوئی ہے، 48 گھنٹے پہلے شروع ہوئی ہے، 72 گھنٹے پہلے شروع ہوئی ہے؟ جب ہم اس کے لیے پالیسی بیٹھ کے بنا رہے ہیں، کس بات کی ہم پالیسی بنا رہے ہیں؟ کہ ہم نے جو یا پھر ہم نے اس سے پہلے پالیسیاں بنائی تھیں وہ کیا وہ پالیسیاں ساری ناکام ہو گئی؟ وہ جو آج عامر صاحب کہہ رہے ہیں، آج صاحب کہہ رہے ہیں، سب صحیح بات کر رہے ہیں نا۔ جب ابھی طالبان آئے، ہمارے دوست کہا گیا نا کہ ہمارے دوست آ گئے، بھارت میں صف ماتم بچ گئی اور کیا مت ہوگا، ہم سب اس کام پہ لگ گئے نا، پورا میڈیا لگ گیا، زبردست کام ہو گیا، بہترین کام ہو گیا، چھا گئے، اور اب ثابت ہو گیا بھارت رسوا ہو گیا، وہاں صف ماتم، ساری باتیں ہم نے کی نا بیٹھ کے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے دشمن کی حکومت تھی وہاں پہ، جو پاکستان کا دشمن تھا، جس نے بھارت کو وہاں رسائی دی ہوئی تھی کہ 17 سفارت خانے کھلے میں، 17 قونصل خانے کھلے میں، اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اس کے دور میں جب ہمارے دشمن کی حکومت تھی تو اس کے دور میں تو طالبان بند تھے کہ جو پاکستان پہ حملے کرتے تھے، اور جب ہمارے دوست کی حکومت آ گئی جس کا ہم نے جشن منایا اور سب اس پہ معمور ہوگا، جشن منانے پہ لگا دیا گیا اب سب کو، انہوں نے ان کو جو ہے راہ کر دیا۔ تو دوست کون تھا، دشمن کون تھا، کون طے کرتا ہے؟ اور جو طے کرتا ہے ہم سب اس پہ جو ہے وہ کہنے کے پابند ہیں کہ ہاں بھائی اب تو یہی دشمن ہے، یہی دوست ہے، اور کب تک دوست ہے اور کب تک دشمن ہے اس پہ بھی ہم سب کہنے کے پابند ہیں۔ ٹھیک، ریاست کی پالیسیاں اس طرح نہیں چلا کرتی سر۔ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریاض صاحب کے افسر تبدیل ہوتا ہے تو پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، افسر تبدیل ہوتا ہے تو پالیسی تو ایک بہت بات کا مرحلہ ہے۔ یہ جو اس افسر کے دوست ہوتے ہیں نا، ان دوستی کے معیارات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ فلانے افسر سے اس کی قربت تھی تو وہ اوپر آ گیا، فلانا افسر آیا تو اس کی قربت تھی وہ اوپر آ گیا، 3 سال کے بعد پوسٹنگ ہوئی، فلانے افسر کی قربت تھی اب وہ اوپر آ گیا۔ پتہ نہیں کس طرح یہ ریاست چل رہی ہے، کس طرح یہ جو ہے وہ ملک چل رہا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے؟ آپ کی داخلہ پالیسی کیا ہے، خارجہ پالیسی کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اس بات پہ تو سب متفق ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے لیے طالبان کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے یا کوئی بھی اس کو نام دیا جائے، اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت ہوتا ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے۔ جی آج اس ملک کے جو سیاسی حالات ہیں، جو داخلی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، تو جو بھی ہمارا دشمن ہے اس کو اس سے زیادہ آئیڈیل صورتحال ملے گی اس ملک کو پہ اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ اور یہ کیا ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، اور کوئی ہمارے سامنے، اس قوم کے سامنے، اس ملک میں کوئی کسی کو جواب دہ ہے کہ کون آدمی کیا کرتا ہے؟ اگر ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہو تو کیا اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کے دور میں یا آپ سے غلطی کیا ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ ٹھیک ہے، چلے جو کچھ ہو گیا اب ہم نے آنے والا وقت بھی اسی طرح گزارنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی اسی طرح گزارنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی اسی طرح گزارنا ہے۔ کیسے یہ ریاست چلے گی، کیسے ملک چلے گا؟ ٹھیک جی الیاس صاحب، کیسے ریاست چلے گی، کیسے ملک چلے گا؟ جی جب دہشت ایسے گردی ریاست چلے گی، ایسے ملک دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، جب دہشت گرد کمزور پڑ گئے تو ہماری اچھی بہترین پالیسی کی وجہ سے، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کی صحیح پلاننگ کی وجہ سے یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد تھا کہ ان کی سب کمیٹیاں ہر جائزہ لے گی اور اس کو جائزہ لے کے ایک رپورٹ مرتب کریں گے اور ہر مہینے اجلاس ہوا کرے گا، لیکن اس کے بعد کہاں پنجاب میں کہاں اجلاس ہوا؟ کوئی اس طرح کی صورتحال ملک بھر میں کوئی سنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی ریاض صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے، کہ افسران بدلنے، گورنمنٹ بدلنے کے بعد وہ پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا۔ یہ ملکی دفاع کا معاملہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ دہشت گردی کے خلاف آپ ایک 10 سال جنگ لڑ رہے ہیں، آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ڈٹ کے ایک پلان بنا کے رہنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ بالکل جی بھول گئے اور یہ ساری چیزیں بھول کے بجائے اپنے آپس میں اختلافات میں اندر لڑنے لگ گئے۔ آپ نے اور کیا کیا؟ آپس میں لڑتے رہے سیاسی معاملات پر، اور وہ جو اہم چیزیں تھیں، جو دفاعی پالیسی تھی، اس پر ساری چیزیں ہم لوگ بھول گئے اور سیاسی طور پر سارے آپس میں الجھے رہے اور ابھی تک الجھے ہوئے ہیں۔ اور اس اہم جو مسئلہ ہے جس میں یہ چلیں آپ اقتصادی طور پر تو نہیں کچھ کر سکے، لیکن اب دفاعی طور پر جو پالیسی ہیں اس پر امپلیمنٹ کروائیں، اور اس پر امپلیمنٹ کرانے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بالکل بھرپور طریقے سے اس طرح کردار ادا کرنا پڑے گا جس طرح پہلے کیا تھا۔ آپ نے اس طرح جیسے ضرب عضب
اور چلائی تھی اس طرح بالکل اسی طرح جو چلائیں اور اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا. اپنی جو سرحدوں کی حفاظت کی آپ کو پہلے پتہ چل گیا کہ جیسے ہی انہوں نے اقتدار حاصل کیا افغانستان میں تو یہ ٹی ٹی پی پاکستان جو ہے وہ جو قلعہ تنظیم ہے وہ بالکل متحرک ہو گئی ہے اور بالکل وہ آ کے بالکل ان سے بات چیت اس طرح کر رہی ہے جیسے اگریسو ہو رہی ہے. تو اس ٹائم ان کو چاہیے تھا کہ بالکل اس کو لیتے اور اس کو صحیح طرح سے کام کرتے, لیکن ہم نے اس پر کوئی پالیسی پر کوئی توجہ نہیں لی. اب جب پھر کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت وغیرہ, لیکن اس سے چاہیے ہمیں افغانستان سے بات کرنی چاہیے کہ ان کی سرحد استعمال کریں, یا اگر جو بھی سرحد سے انڈیا اگر پیچھے سے ان کو پائپ لائن یعنی سکیور دے رہا ہے, ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, دنیا کو بتانا چاہیے کہ بالکل ہے. امریکہ نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے تو ہمیں چاہیے اس کو اٹھانا چاہیے دنیا بھر میں کہ یہ مسئلے کو یہ اکیلے نہیں ہوا دے رہے. صحیح ہے جی, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اس دنیا میں اٹھانا چاہیے, لیکن جو بات کر رہے تھے دیگر ایکسپرٹس کہ پالیسی میں تسلسل نہیں ہے, اس پر بھی کام کرنا چاہیے. اور جو ہمارے حکمران متحد نہیں ہیں, یونائٹ نہیں ہیں, تو ابھی بھی وقت ہے, دیر نہیں ہوئی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز جب تک مل کر بیٹھیں گے نہیں, متحد نہیں ہوں گے, اس مسئلے کا جو پائیدار حل ہے وہ نکل نہیں سکتا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے لیے پی ٹی آئی نے کمر کس لی, لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اختلافات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ہم سوال یہ کریں گے کہ ان اختلافات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, کراچی کے ساتھ ساتھ پنجاب کا سیاسی ماحول بھی ایک بار پھر گرم ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 11 جنوری تک اعتماد کا ووٹ لینا ہے, جس کے لیے پی ٹی آئی متحرک ہو چکی ہے. تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں, رابطوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. عمران خان صاحب نے ہدایت کر دیا کہ ہر صورت 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیا جائے اور پنجاب اسمبلی توڑی جائے. مگر اس اہم موقع سے پہلے پیپلز پارٹی نے اچانک اپنی توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف کیا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ, جنہوں نے نون لیگ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ اپنے گھر کی جماعت ہے, شریفوں کے سوا کوئی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ملتا. شریف اقتدار سے اتریں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے سے نون لیگ کی مقبولیت میں کمی آئی. اسی سے متعلق ہمارا سوال, عامر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ انتہائی اہم موقع ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے ہر حال میں 11 سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اور اس سے پہلے اس طرح کی باتیں جس طرح سے حسن مرتضیٰ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے سے نون لیگ کی مقبولیت میں کمی آئی. یہ اختلافات کس وجہ سے ہو سکتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کوئی یہ پالیسی بیان نہیں ہے, یہ دبئی میں ہے اور گپ شپ میں ریکارڈ بھی ہوئی اور بات بھی آ گئی, اس پہ وضاحت بھی آ جائے گی. کوئی ابھی وہ باقاعدہ فائرنگ نہیں شروع ہوئی ہے جو ہم خبر سمجھ کے اس کے اوپر یہ کہیں, کیونکہ یہ تو جس کو وہ شریف خاندان کہہ رہے ہیں تو وہ بھٹو زرداری بھی ایک ہی فیملی ہے, لہذا یہ بات پبلکلی اس طرح کی آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, جو ان کا مقصد نہیں تھا. آ جائے گی وضاحت اس پہ. اصل ایشو دوسرا ہے کہ ہاں عمران خان صاحب نے جو پرویز الہی صاحب سے کہا ہے وہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے اس وقت, کہ پرویز الہی صاحب وضاحت کر چکے ہوئے ہیں کہ اسمبلی کو بھی چلنا چاہیے, اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ میں فیصلہ وہی مانوں گا جو عمران خان کا ہوگا. مونس الہی بھی بالکل بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, رائے ضرور دی ہم نے, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا 186, کیونکہ جو فگر ہے وہ 186 پورا کرنا ہے, 7 ہو 90 ہو جائیں جتنے مرضی ہوں, لیکن اصل 186 پورا کرنا ہے, کیا وہ ہیں یا نہیں ہے. MWM کا جو بیان ہے اس کے اوپر کل جب خبریں آئیں تو انہوں نے پھر وضاحت جاری کر دی کہ کوئی سودے بازی نہیں ہو رہی اور ہم کسی قسم کا ووٹ نہیں دینے جا رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہے وہ پارٹی کہ ہماری سیٹ جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگتی نہیں. سپریم کورٹ نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ عدم اعتماد پہ کیا تھا, اس لیے اس کا توڑ کہ عدم اعتماد لائیں تو 186 اس کو پیش کرنے ہیں جس نے عدم اعتماد پیش کی. اس کا توڑ یہی نکالا گیا کہ جی آپ آرٹیکل 137 کلاس 7 کے تحت اعتماد کا ووٹ لیں. وہ لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جب بھی چاہیں پورے کر لیں. اب وہ جو کہہ رہے تھے 10 دن چاہیے فلاں چاہیے, وہ تو سارا کچھ ہائی کورٹ نے دے دیا تھا نا. اب جو موومنٹ ہو رہی ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, وہ اس کے گرد ہو رہی ہے کہ خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں. ان کو الیکشن تو مل نہیں رہے, وہ کس طرح کریں گے, کیسے سنبھالیں گے. وہ خان صاحب کے لیے بڑی ہے کہ 9 تاریخ کو الیکشن کمیشن کا جو کیس اس وقت ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس ہے, اس میں ظاہر ہے وہ تکلیف کی وجہ سے کہیں گے کہ مجھے ٹائم دیا جائے. جو پھر تیسرے ہفتے میں کیس پڑا ہوا ہے
ان کی ایک فیملی ممبر کے حوالے سے کہ ان کا لاہور ہائی کورٹ کا ایک ایفیڈیوٹ ہے اس کو اچانک زندہ کیا گیا ہے. وہ 2-3 چیزیں ہیں جو خان صاحب کو بتا دی گئی ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں. اور کل سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کو بڑا ریلیف ملا ہے کہ آپ حتمی طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہائی کورٹس نے آپ کو روکا تھا لیکن اس فیصلے کی تشریح یہ آئی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ کے خلاف ایکشن وہاں پہ عدم جو بھی الیکشن کمیشن کرنے جا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں میں آڈیو ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا کہ بھئی وہ بھی ایک آپشن کے طور پہ آ گئی ہیں سامنے, وہ چل رہی ہیں, وہ پرانی باتیں ہیں ساری ہو رہی تھی. لیکن اب فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے کہ انہوں نے لڑنا کس سے ہے اور کس سے بچنا ہے. یہ ساری بات ہے اور پرویز الہی صاحب ان کو کھل کے سمجھا چکے ہوئے ہیں, بتا چکے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ اب خان صاحب نے کرنا ہے کہ ہائی کورٹ کی 11 تاریخ کی پیشی سے پہلے, کیونکہ اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جب چاہیں اعتماد کا ووٹ لے لیں, کیونکہ وہ آئینی بار ہے. کیا ہائی کورٹ نئی جورسپروڈنس لکھے گی سپریم کورٹ کی طرح جیسے انہوں نے 63A میں لکھ دی, تو یا وہ کیا کریں گے؟ یہ بہرحال ابھی اچھا دلچسپ سوال ہوگا جو آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ بڑھتا جائے گا. جی آیا صاحب. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ واقعی اس وقت اعتماد کا ووٹ لینا مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ذرا کام تو ہو ہی رہا ہے اور کام ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے, خاص موقعوں پہ پھر اسپیشل کام ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے اختلافات ہے, یہ عامر صاحب کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لینا آپ نے. اچھا, یہ باقاعدہ موجود ہیں اس وقت. یہاں تک پیپلز پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جی PTI نے تو ایک کیس نہیں بنایا ہمارے خلاف یہ 3.5 سال میں, یہ دوبارہ اقتدار میں اگر آگے تو انہوں نے پھر بنانے ہیں. مطلب وہ اختلافات اس حد تک ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ میں نے کل بھی عرض کیا اس بات کو بھی اتنا سیریس نہ لے کیونکہ 5 سال دونوں نے اسی طرح مل کے کھیلا ہے. وہ میں سیریس لے رہا ہوں رانا صاحب اس کو. اس کی وجہ یہ کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں الیکشنز کی باتیں بھی شروع ہوئی بھی ہیں, تو اور MKM کی آنیاں جانیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. پھر کسی کا اتحاد مقصود ہے. یہ سارا کچھ ظاہر چل رہا ہے, تو یہ بلا وجہ چیزیں ہل جل شروع نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ظاہر ہے سیاست میں ہم چونکہ مداخلت نہیں کرتے اس لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سیاست کیسے چل رہی ہے اس ملک میں. تو وہ پیپلز پارٹی نے ہی آگے کیا تھا نون لیگ کو, اور نون لیگ نے بڑے خوشی سے وہ سارے ہار اپنے گلے میں پہن لیے تھے کہ جی ٹھیک ہے ساری اہم وزارتیں بھی لے لیں, اور اب آج اور کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی PTI کی نااہلی سے چیزیں برباد ہوگی. وہ بہت نااہل تھے, تو ہم اتنے اہل ہیں کہ ہم بس آپ کو پوری کوشش کر رہے ہیں. آج بھی امید کا اظہار ہی کیا ہے ساکھدار صاحب نے کہ سعودی عرب سے پیسے مل جائیں گے. ابھی یقینی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پیسے تب تک نہیں ملیں گے جب تک IMF کی نیکسٹ قسط نہیں ملتی, جب تک ان سے, اور وہ قسط لینے کے لیے دعا, میرا خیال ہے کہ بجلی بہت سے لوگوں کو اپنے کم از کم وہ میٹر تو ہٹوانے پڑیں گے. دوبارہ لالٹین اور اس پہ موم بتیاں وہ بھی بہت مہنگی ہو جانی ہیں, تو میرا خیال کچھ تھوڑی کر کے وہ جمع کرنی شروع کر دیں. اور کوئی وہ کوئلے شولے بھی وہ بھی بڑے مہنگے ہو جانے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سردی بہت زیادہ ہے. مٹی کا تیل بھی سستا نہیں ہے, وہ مٹی کا تیل بہت سستا ہے. اب اس کے لیے بھی کوئی تیل اور تلاش کرنا پڑے گا, کو اپنے ہی تیل کاٹ کے مرحل پا دئیے. پتھر کے زمانے والی کوئی چیزیں چراغ لے کے چلیں گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس طرح. فیصل صاحب, میں پہلے ایاز صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں یہ عام آدمی کے لیے ہے, طبقہ اشرافیہ کے لیے بھی ہے؟ نہیں, انتہائی عام آدمی کے لیے. طبقہ اشرافیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی انکم بھی ڈالرز میں ہوتی ہے اور وہ کیلکولیشن بھی ان کی ڈالرز میں ہوتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں مہنگائی تو ہوئی نہیں. جی فیصل صاحب. اچھا پھر ٹھیک ہے. دیکھیں پہلا سوال تھا آپ کا جس میں آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ پاکستان کتنے خطرناک صورتحال پہ ہے, کہ یہاں کتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, اور کتنے بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں کس طریقے سے وہ دھمکیاں نہیں دے رہے بلکہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو, آپ کے محافظوں کو, آپ کے فوجیوں کو, فوجی افسران کو جو ہماری آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. جی ایک سوال ہمارا یہ تھا پاکستان کی حالت. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے, تحریک عدم اعتماد آئے گی یا نہیں آئے گی. اچھا, یہ جو پنجاب کا جو سارا فساد ہو رہا ہے اس میں کون انوالو ہے؟ اس میں بھارت انوالو ہے, اس میں اسرائیل انوالو ہے,
اس میں پاکستان کی کون کون سی دشمن قوتیں اور دشمن ایجنسیاں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں؟ نہیں جو پہلا سوال تھا، اگر واقعی اس ملک میں اتنی خطرناک صورتحال ہے جی تو جو پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تو کیا اس کو اس صورتحال کا ادراک ہے؟ جب ان کے سیاسی جماعتوں کا کردار ہم پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ واقعی جو پاکستان کو واقعی اتنے خطرناک صورتحال ہو، تو سب سے زیادہ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے تھا، بھول جاتے اپنے سارے اختلافات کو، ٹھیک بیٹھ جاتے کہ بھائی آپس میں بعد میں لڑ لیں گے، پہلے پاکستان کو بچانا ہے ہم نے۔ صحیح۔ تو کہیں آپ کو محسوس ہوا کہ سیاستدانوں میں اس بات پہ کوئی اتفاق میں نظر آتا ہو، یا کچھ لمحوں کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو انہوں نے جو ہے پس پش ڈال دیا ہو؟ نہیں ہوا۔ تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے اور اس کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ فائدہ اس کا دشمن اٹھاتے ہیں اور خمیازہ جو ہے میں اور آپ بھگتتے ہیں، عام انسان بھگتتا ہے اور بھگتتا ہی رہے گا، کیونکہ جب تک یہ سیاستدان ہمارے پر جو سیاستدان اور جمہوریت کے چیمپئنوں کے نام پر ہم پر مسلط ہے نا، جی جی یہ ہم بھگتتے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے فیصل، الحمدللہ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال ہوگا نوید صاحب اور الیاس صاحب کو دیکھ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نوید صاحب، یہی سوال آپ سے، آپ کے خیال میں یہ جو بیان آیا ہے یہ کوئی اختلافات کی وجہ بن سکتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا چیلنج ہے نمبرز پورا کرنا پی ٹی آئی کے لیے؟ دعا، میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا جو ایاز خان صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جو اپروچ تھی وہ کنسسٹنٹ رہی ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ کل کا یہ بلاول بھٹو زرداری کی کل کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان اس طرف جو ہے وہ بارڈر کے اس پار ایک حقیقت ہے اور ٹی ٹی پی اس طرف جو ہے وہ ایک فتنہ اور فساد ہے۔ میرے خیال میں طالبان اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، وہ دونوں ایک ریگریسو سوچ کا نام ہے، اور وہ ایک ریگریسو سوچ، ایک قدامت پسندانہ سوچ جو ہے وہ بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب تک ہم دونوں کو معاملے کو اس طرح سے یہ تخصیص نہ ختم کر دیں تو میرے خیال میں ہم معاملے کی اور مسئلے کے حل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس وقت جیسے یہاں پہ میں اتفاق کروں گا ایاز خان صاحب سے جو انہوں نے بات کی کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے ہر کسی کو اس بات کا علم ہے کہ حکمران اتحاد جو ہے یہ بیسیکلی ایک میرج آف کنوینئنس تھی، یہ ایک بڑا جو ہے ان نیچرل اتحاد تھا جس میں وہ جماعتیں شامل تھیں جو ایک دوسرے کو چوراہوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کر رہی تھیں، وہ جماعتیں تھیں جو ایک دوسرے کے پیٹ سے جو ہے وہ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ نکالنے کی باتیں کر رہی تھیں، ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے کیسز لگا رہی تھیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے جو ہے وہ صادر کر رہی تھیں۔ تو یہ ایک میرج آف کنوینئنس تھا، اور اب یہ میرج آف کنوینئنس جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جائیں گے تو یہ انریول ہوگا اور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی بلوچستان میں، آپ دیکھ لیں کہ جو ایک پولیٹیکل ری انجینئرنگ وہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ جو الیکٹیبلز ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جے یو آئی ایف کی طرف جا رہے ہیں، اور جے یو آئی ایف جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم اگلی گورنمنٹ بنائیں گے۔ تو آبویسلی اگر وہ گورنمنٹ بنائیں گے تو پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اگلی گورنمنٹ بنانے کا وہاں سوچ رہی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کراچی میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، تو ابھی جو ہے ایم کیو ایم کو منظم کرنے کی ایک کوشش جو ہو رہی ہے، تو وہ ایم کیو ایم کو منظم کرنا بظاہر تو یہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو انڈر کٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو انڈر مائن کرنے کے لیے اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی بھی شاید اس سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسی ہی دبی ہوئی آوازیں نہیں ہیں اور ان کو اس طرح سے برش اسائڈ نہیں کیا جا سکتا جیسے عامر صاحب نے کہا۔ بالکل صحیح ہے نوید صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی الیاس صاحب کوئکلی۔ یہ بھی دیکھیں گے ہم، آپ کی رائے بھی ہے ہماری بھی رائے ہے، ابھی دیکھیں گے کچھ دنوں میں۔ دیکھیں یہ جو ہے پنجاب میں جب تک صورتحال تبدیل نہیں ہوتی یا آئندہ الیکشن تک یہ اتحاد اسی طرح جو غیر کیا کہتے ہیں اتحاد ہے جو کہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان جماعتوں میں جو اتحاد ہوا ہے یہ عارضی طور پر ہے اور غیر فطری طور پر ہے، اور اس پہ دیکھیے گا یہ الیکشن کے جیسے قریب آئیں گے سر بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔
چلیں کھلتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا غیر اتحاد ہے, وقت میرے پاس کم تھا جو کہ ختم ہو گیا. الیاس صاحب آپ سے معذرت, آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیے, اللہ حافظ.